बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है क़ुरबानी। और जैसा कि अल्लाह पाक ने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 27 में फरमाया, वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिलहक़्क़ि इज़ा क़रबा क़ुरबानन फ़तक़ब्बला मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बला मिनल आख़र क़ाल लअक़तलन्नका क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तो अल्लाह पाक ने उस आयत में बयान फरमाया कि और इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का बरहक वाक़या पढ़ कर सुनाइए। जब उन दोनों ने क़ुरबानी पेश की तो उन दोनों में से एक की क़ुरबानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल ना हुई। और उसने कहा, यानी कि जिसकी कबूल नहीं हुई, उसने कहा कि मैं ज़रूर तुझे कत्ल कर दूंगा, यानी कि वो कत्ल के ऊपर आमादा हो गया। उसने जवाब दिया दूसरे ने कि बेशक अल्लाह ताला तो सिर्फ मुत्तक़ियों ही की कबूल करता है। तो इस आयत से वाज़िह हुआ कि अल्लाह पाक के चूँकि हम दावेदार हैं अल्लाह पाक के मानने के, हम जो इतने भी मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के ऊपर अपने मालिक की रज़ा को हासिल करने का एक तरीका है क़ुरबानी। तो उन दोनों ने भी यही अमल किया। लेकिन अभी अल्लाह पाक कबूल किसकी करता है, ये भी बयान हो गया इसमें कि अल्लाह पाक कबूल तो उसी की करता है जो मुत्तकी हैं। जो मुत्तकी नहीं, वो चाहे जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ देते रहें, मतलब साफ़ हो गया। तो अगर तो कोई चाहता है बंदा कि वो कुर्बानी करे अपनी ग़ुलामी में, यानी कि अपनी ग़ुलामी के इजहार में कुर्बानी करे, तो उसको चाहिए कि वो मुत्तकी हो, यानी कि अल्लाह की सब बातों के ऊपर मानने वाला, उसके ऊपर अमल पैरा करने वाला। ये नहीं हो कि वो सरकश हो, यानी कि मुकम्मल परहेज़गार हो। अगर इस तरह का होगा और फिर खुलूस नीयत से वो देगा तो अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल फरमाता है। किसकी? मुत्तकियों की। इस आयत में ये बात वाज़िह हो गई। अभी ये दूसरी आयत है, क्योंकि कुर्बानियों की दो किस्में हैं। ये जो किस्में हैं ये बयान करना आज मेरा मकसद है यहाँ। तो यहाँ अल्लाह पाक ने दूसरी सूरह अल-माइदा की 2 नंबर आयत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुखिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदा वलल क़लाइल वला आमिनीनल बैतल हराम यब्तगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवानन व इज़ा खललतुम फतदू वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमन अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू वला तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़ू वला तआवनु अलल इस्मि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, हलाल न ठहरा लो अल्लाह ताला के निशानात। ये जो शायर अल्लाह है, शायर अल्लाह में अल्लाह पाक के जितनी भी निशानियाँ हैं, मिसाल के तौर के ऊपर खाना काबा अल्लाह की निशानी है, जो उसके बाकी लज़मात है, जो जहाँ आप जाते हैं, अरफात का पहाड़ है मिसाल के तौर के ऊपर। इसी तरह मतलब वो जो मैदान तवा है, मतलब जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये शायर अल्लाह में
یہ ہمارے لیے حرام کر دی. اللہ پاک نے فرمایا ان کو حلال مت کر لو. ابھی یہ نہیں بندہ کوئی کر سکتا کہ خانہ کعبہ میں جا کر رہنا شروع کر دے، یا کوئی عرفات کے پہاڑ کے اوپر اپنا مکان بنانا شروع کر دے. تو یہ کیونکہ یہ حلال نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا اور نہ ادب والے مہینے، بھائی ادب والے مہینے تو اللہ پاک نے حرام کر دیے، کوئی ان کو حلال کر لے تو ایسا بھی نہیں ہے. اور نہ حرم کو بیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ یعنی کہ ان قربانیوں کو حلال کرو جو قربانیاں حرم کو پہنچ جا رہی ہیں. یہ دیکھیں ابھی جو حرم کو قربانی جا رہی ہے اس کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ حلال مت کر لو. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ کھانا اور اس کو استعمال میں کرنا ایک حد تک اس کی استعمال کی چھوٹ دی گئی ہے، وہ آگے آئے گا کہ اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے آپ کو اس میں سے یوز بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچ جائیں تو اس میں سے آپ اپنے اوپر اس کو حلال نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہوا کہ وہ قربانی کوئی بھی بندہ نوش نہیں کر سکتا، اور اسی طرح باقی چیزوں کو بھی اپنے اوپر حلال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات فرما دی. اور اسی طرح جو اور جانور ہیں جن کے گلے میں علامتیں وغیرہ. خیر، اللہ پاک نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، حلال مت کر لو ان چیزوں کو. اور ساتھ ہی فرمایا اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، یعنی کہ جو بھی لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو بھی آپ کسی قسم کی تکلیف نہیں چاہے لوٹائیں دیں، ان سے بھی کسی قسم کی چیز کو لے لینا، لوٹ لینا، ایسا عمل منع ہے. تو ساتھ ہی فرمایا اور نہ ہی یعنی کہ اور وہ لوگ بھی جو یعنی کہ قصد کر رہے ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور جب حرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، یعنی کہ اگر حرام کھول دیا ہے تو شکار کی اجازت ہے. اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے. یعنی کہ چونکہ پہلی جو قربانی کے لیے گئے تو نبی علیہ السلام جب گئے تو ان کو روکا گیا تھا، تو لہذا یہ بھی عمل نہ کیا جائے کہ جس لوگوں سے دشمنی ہو تو یہ کہ مطلب ان کی وجہ سے آپ ان کو کوئی اذیت دیں، کوئی خواہ مخواہ کی، تو ایسا اس سے بھی منع فرمایا گیا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم زیادتی کرنے پر نہ ابھارے اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی کہ گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو اور نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتو اور اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری کرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. یعنی کہ اس آیت میں بھی جو ہم کو واضح کیا گیا کہ وہ قربانیاں اپنے اوپر حلال مت کر لو، اسی طرح شاعر اللہ، اسی طرح اور بھی چیزیں جو کہ یعنی کہ خانہ کعبہ کو بھیجی گئیں. تو لہذا اس سے ظاہر یہ ہوا کہ وہ قربانی ہمارے لیے حلال نہیں. تو چونکہ میں نے کہا تھا قربانی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، ایک وہ ہے جو ہمارے لیے حلال نہیں. تو وہ قربانی جو خانہ کعبہ کے اوپر بھیجی جائے حج کے دن میں، حج کے لیے اس کو اس جگہ پہ پہنچانا، اور وہ کھانا کسی کے لیے حلال نہیں، اس کو آگے قرآن میں آیت آتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز قائم کیجئے اور جلائیے، پکائیے. وہ پکانا اس کا لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا قربانی کا، وہ پکانا اس قربانی کا پکانا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور نہیں کیا تو ان کی جگہ ایک دمبا جو ان کو ملا وہاں اس کو انہوں نے آگ کے اوپر جلایا. تو یہ بات واضح ہے، تورات میں بھی موجود ہے اور بہت سارے قصوں میں بھی ملتی ہے. تو یہی ہے وہ اصل قربانی کہ اس کو آگ میں جلانا. اور اسی طرح کی قربانی کی قبولیت ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی کہ آگ نے آ کر قربانی کو جلایا تھا. تو لہٰذا وہ قربانی جو خانہ کعبہ میں جاتی ہے اس کو آگ کے اوپر جلانا وہ کسی کے لیے حلال نہیں. یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ کسی کے لیے حلال نہیں. اور اس کو آگ میں جلانا تو یہ عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا.
تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس وشعائر الحرام والہدی والقلائد، کہ اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے یعنی کہ گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کی کے قیام کا ذریعہ بنایا، یعنی کہ وہاں اس کو ٹھہرا دینا، اس کو وہاں کھڑا کر دینا، یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کھڑا ہونے کی وہ جگہ کو بنایا، اور حرمت والے مہینے کو تاکہ اس کو بھی آگے نہ جایا جائے وہاں تک کی بات، یہ حرمت والے مہینے اللہ پاک نے جیسا کیا ویسا ہی ان کو چھوڑ دے، ان کو اسی طرح کھڑا رہنے دے، اور اسی طرح جو قربانیاں ہیں وہ بھی، جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی۔ تو یہ بھی اس صورت کی اس آیت میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب بھی اس قربانی کو جو ہے نا حلال کرنے سے پہلے وہ جو طریقہ کار جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ آپ قربانی تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ یعنی کہ حج کے دوران وہ اپنا سر نہیں منڈوا سکتے جب تک آپ قربانی کر لیں۔ اگر کوئی سر منڈوا لے تو اس کا پھر وہ اس نے فدیہ دینا ہے، وہ باقاعدہ اس آیت میں موجود ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ اس کے بعد جو سورہ حج کی 28 نمبر آیت ہے جس میں وہ قربانی ہے جو ہم کو کھانے کا حکم کیا گیا، یہ جو دوسری قربانی ہے جس کو کہا جو کمیونٹی قربانی جس کو تورات میں لکھا گیا ہے، تو یعنی کہ اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرما دیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِيهِ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تاکہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلومات دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمایا، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یہ آ گئی جس کو بولتے ہیں کھانے والی، یہ وہ کھانے والی چیز ہے جو یعنی کہ آپ حج کے دنوں میں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں اور غریب مسکین کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ پاک نے دی۔ لیکن جو قربانی اللہ کے لیے جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا، یہ اسی 22 سورہ حج کی 33 نمبر آیت میں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مُحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ہے۔ تو یہ جو قربانیاں جو حج کے لیے جا رہی ہیں، مناسک حج کے لیے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ یعنی کہ ان کو پہنچانے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی کہ ان کو خانہ کعبہ تک پہنچانا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اس میں سے کھانے کے لیے نہیں۔ اگر فائدے کا کہا، یہاں دوسری بات ظاہر ہوتی ہے کہ فائدے کا فرما دیا کہ ان میں فائدہ ہے لیکن پہنچانے سے پہلے تک، اس کے بعد یہ وہاں پہنچا دینا ہے، پھر آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ تو گوشت کھانا بھی تو ایک فائدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ حلال نہیں ہے، یہ قربانی اللہ کے لیے، اور جو آپ کے لیے وہ آپ اللہ پاک نے حلال فرما دی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے چونکہ میں نے کہا تھا شاعر اللہ پاک کے نشانیاں ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ ہو گیا، عراف کا پہاڑ ہو گیا وغیرہ، تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَالْبُلْدَانِ جَعَلْنَا لَكُم مَّن شَعَائِرَ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ تو جو اللہ پاک کے نشانیوں میں سے ایک اونٹ تھا، تو اس کو اللہ پاک نے اس میں قربانی میں ایڈ کر دیا۔ یاد رہے قربانی کے لیے صرف چند جانور ہیں، ہر جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی، صرف چند جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے ایڈ کیا اس کو، یعنی کہ جو اونٹ ہے،
تو اونٹ کو اللہ پاک نے، چونکہ وہ شاعر تھا، اللہ پاک نے اس کو نشانی کے طور کے اوپر اتارا تھا، تو وہ شاعر اللہ میں سے تھا، تو اللہ پاک نے اس کو حلال کر دیا، اور اس کو بھی آپ کمیونٹی قربانی میں حلال کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں اور کھلا سکتے ہیں۔ لیکن جو قربانیاں حرام کو بھیجی گئی ہیں، وہ قربانی اللہ پاک نے قرآن سورہ البقرہ، سورہ المائدہ کی 2 نمبر آیت میں فرما دیا کہ ان کو اپنے لیے حلال مت جانو۔ امید ہے کہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ مزید کوئی بات کرنے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔